अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज हम आप सबको 76वां यौम आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसीलिए हमने आज अपने इस दिन का आगाज़ इस खूबसूरत मिली नगमे से किया है जो कि शबनम मजीद साहिबा ने हमें सुनाया है। खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगी। इनसे मज़ीद मिली नगमे भी हम सुनेंगे और हमारे जो सीनियर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने तमाम अदवार पाकिस्तान के देखे हैं, अताउल हक कासमी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ आज शो में मौजूद होंगे। यौम आज़ादी हम अपनी मना रहे हैं 76वीं और हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था किन हालात में था, पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और अब पाकिस्तान को हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान मज़ीद किस तरह से डेवलप करेगा, कितना नरिश करेगा। और जो लोग भी हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, क्या पाकिस्तान उनकी उमंगों पर पूरा उतरा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी। तो हमें ज्वाइन किया अताउल हक कासमी साहब ने, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल हक कासमी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, हर साल हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, खूब जोश व खरोश से मनाते हैं, बिल्कुल मनाना चाहिए। अपनी गलियाँ सजाते हैं, शहर सजाते हैं, बड़ी तकरीबात मुनक्किद करते हैं। बहुत बड़ी एक जद्दोजहद थी और बहुत से लोग माइग्रेट करके आए, बहुत से लोग हम में मौजूद नहीं हैं, आप भी माइग्रेट करके ही आए थे। क्या कुछ हमने आज़ादी के बाद हासिल किया? बात यह है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब की मौजूदगी में जी मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। वो सियासत के भी बहुत अच्छे तजिया निगार हैं। बेशक वो जो हमारी एक मुआशरत है उसके हवाले से भी और पूरी तारीख जो है हमारी वो उनके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। उसका लिहाजा उनके सामने मुझे कुछ कहते हुए कुछ समझ नहीं आती। मैं तो इसलिए आया था कि ईद शो है तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। बहरहाल बात यह है कि मैंने सिकंदर मिर्ज़ा का दौर भी देखा है, उसके बाद अयूब खां का भी देखा दौर, और इसी तरह जितने भी अदवार आए हैं वो सब मेरी नज़रों के सामने रहे हैं और मैं एक्टिव भी रहा हूँ। जब मेरे ख्याल में सिकंदर मिर्ज़ा का दौर था तो मैं शायद 10वीं में पढ़ता था गालिबन। ठीक। तो उस ज़माने का एक होता था बड़ा अच्छा अखबार, रोज़नामा हिलाल पाकिस्तान जी, तो उसमें मैंने लेटर लिखा था। 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था मैं। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में जो होता चला आ रहा है अभी तक वो कोई खुशगवार वाक़या नहीं कि उसको बयान करके तो कोई राहत महसूस हो। एक बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी शुरू के द्वार जो हैं उनको मैं क्रेडिट देता हूँ ज़रूर, कि जैसा कि आपने कहा कि लुटे पुटे थे तमाम इदारे वगैरह, कुछ नहीं था। लेकिन उन लोगों ने जो उस दौर के सियासतदान थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बहालियात का काम था वो उन्होंने किया, टूटे फूटे इदारे थे उनको जमा किया। आप देखें कि जिनको हम नकम्मे कहते हैं उन्होंने यानी पाकिस्तान की सरहदों को महदूद नहीं किया बल्कि उसको फैलाया। ग्वादर की बंदरगाह मेरा ख्याल में फिरोज खान नून के ज़माने में वो ली गई थी, इतना बड़ा असासा जो है। बिल्कुल। तो लेकिन बाद में फिर जो है ना हालात वो मुख्तलिफ होते चले गए। ठीक है। तो शामी साहब, जिस तरह कासमी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हम कुछ शायद उस तरह से अचीव नहीं कर पाए जिसकी एबिलिटी हमें मौजूद थी, लेकिन अगर हम ये देखें जब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ 1947 में, जिन हालात में पाकिस्तान बना, जितने वसाइल हमारे पास मौजूद थे, हम 50 साल में एटमी कुव्वत बन गए थे। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, IT की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स माने जाते हैं, तरक्की भी हमने की है। देखें, अताउल हक कासमी साहब जो हैं वो तो सीनियर हैं मेरे, उनको तो पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा है और अब भी रहनुमाई हासिल करते हैं उनसे। पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त मुसलमानों के पास क्या था, और फिर हम लोग तो मशरकी पंजाब से हिजरत करके आए जी। कासमी साहब अमृतसर से आए और हमारे बुजुर्ग जो थे वो होशियारपुर के रहने वाले थे, हम वहाँ से आए। अब ये कोई मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं था, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। कोई नकल मकानी नहीं होनी थी। जो मशरकी पंजाब के और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको वहीं रहना था, और यहाँ के जो
سکھ تھے اور ہندو تھے ان کو یہیں رہنا تھا. ٹھیک ہے. اب لیکن ہوا کیا کہ جب پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کی نشاندہی ہوئی, پہلے آزادی کا اعلان ہو گیا, پہلے انگریز کی حکومت ختم ہو گئی, بالکل, اس کے بعد جو حد بندی کمیشن ہے اس نے اعلان کیا, تو جو سرحدوں کا تعین ہوا بعد میں, جی, اس وقت عملاً کوئی حکومت نہیں تھی. اس کے بعد فسادات پھوٹ پڑے, جی, اور ان فسادات کی وجہ سے مشرقی پنجاب سے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے لاکھوں لوگ جو ہیں جو بے گھر ہوئے اور دھکیل دیے گئے یہاں پاکستان. اور پھر پاکستان میں جو لوگ بس رہے تھے ہندو اور سکھ, ظاہر ہے وہ بھی نہیں آ رہ سکتے, ان کو بھی جانا پڑا. تو ایک آپ دیکھیں خون کے دریا بہے, لوگوں نے جان دی, مال, ساری چیزیں قربان کی, پاکستان پہنچے. بالکل. تو پاکستان نام کا کوئی ملک جو ہے نا وہ 14 اگست سے پہلے موجود نہیں تھا, کوئی حکومت موجود نہیں تھی. بالکل. ہندوستان موجود تھا, جی, دلی کی حکومت موجود تھی, وہ تو اسی طریقے سے ان کا وزیر اعظم اور ان کا گورنر جنرل اسی طرح کام کرتے رہے. ہمیں پورا نظام اثر نو, تو ہم نے ایک پورا ملک جو ہے وہ کھڑا کیا, بنایا, اور اس وقت یعنی وسائل یہ تھے کہ ہمارے پاس سامان نہیں تھا. بالکل. وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارے پاس وہ کانٹے جو تھے, کانٹے ببول کے, ان سے ہم فائلیں جوڑتے تھے. بالکل. درختوں کے نیچے بیٹھ کر سرکاری افسر کام کرتے تھے. دفتروں میں فرنیچر نہیں تھا, پین نہیں تھا. ہمارے اشفاق احمد خان صاحب نے پاکستان کی کہانی بیان کی تھی ایک فکرے میں. انہوں نے کہا ہم نے کانٹے سے کوہوٹے تک کا سفر طے کیا. واہ 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 واہ. یعنی جب ہمارے پاس پنیں نہیں تھیں, بالکل, دفتر نہیں تھے, دارالحکومت نہیں تھے, ہم نے اس ملک, لوگ کہتے ہیں یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ تو 4-6 مہینے میں منتیں کر کے واپس آ جائیں گے, ہمیں ہندوستان میں دوبارہ شامل کر لو. تو ہم لوگوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو کھڑا کر کے دکھا دیا, چلا کے دکھا دیا, طاقت بنا کے دکھا دیا, اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا. دنیا, پاکستان میں کوئی اور عالم اسلام کا ملک وہ طاقت نہیں بن سکا, پاکستان بنا. بالکل. تو دیکھیں نا, یہی کہ ہمیں اچیومنٹس پر بھی بات کرنی ہے, یہ بہت اچیومنٹس ہیں. باقی دیکھیں تو آپ عطا صاحب کو بھی یاد ہوگا بھائی, 50% سے زیادہ لوگ تو ننگے پاؤں چلتے تھے. بالکل. جوتے نہیں ہوتے تھے پاؤں میں, 3 وقت کا کھانا نہیں پکتا تھا. اور میری میم تو پاک پٹن جاپت سے پھر وہاں سے آئے تو, اور ہمارا تو پورا محلہ جو تھا اس میں 2 یا 3 گھر تھے جن میں کھانا پکتا تھا. لوگ روٹی کھاتے تھے گڑ کے ساتھ, پیاز کے ساتھ, اچار کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور ہمارے تو ہم دیکھتے تھے گاؤں سے, دیہات سے عورتیں آتی تھی نا, اور مرد آتے تھے, اگر جوتے پہنے ہوتے تھے اور سڑک پہ آیا کیچڑ ہے تو وہ جوتے اتار لیتے تھے کہ جوتے خراب نہ ہو جائیں. کتنے مشکل حالات. اس سے وہاں سے ہم اٹھے ہیں, اور ہم نے کتنا اس میں پورا پتہ بجلی کتنی پیدا ہوتی تھی, کو میرا خیال 15 میگا واٹ یا 18 میگا واٹ ٹوٹل بجلی پیدا ہوتی تھی. تو پھر تو اب کاروبار ہوا, کارخانے بنے, اسکول بنے, کالج بنے, یونیورسٹیاں بنی, سڑکیں بنی, پل بنے, ڈیم بنے, فوج کھڑی ہوئی, بیوروکریسی کھڑی ہوئی, عدالتیں بنی, کیا کیا بنایا ہم نے پاکستان. تو پاکستان جو ہے عالم اسلام میں آج بھی ممتاز ہے. بے شک. اس کے ادارے جو ہیں, اس کی فوج, اس کی بیوروکریسی, اس کی صنعتیں, تو ہم نے یہ ساری چیزیں تو اچیو کی ہیں نا. بالکل کی.
اور کہاں سے کہاں ہم پہنچے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو چیز ہمارے قابو میں نہیں آئی نا وہ ہماری سیاست ہے. نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ایک ڈسپلن میں, ہم وہ ملک تھے جس نے جرمنی کو بھی قرض دیا ایک وقت. ہاں جی, اور آج ہم قرضوں کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ڈسپلن میں کام نہیں کر سکے ہم. ہر ادارہ یہ سمجھتا رہا میں زیادہ عقل مند ہوں, میں زیادہ یعنی اپنی بنی چلنی چاہیے. اور پھر ہمارے یہاں فوج آئی, اس نے اقتدار سنبھالا, پھر بار بار سنبھالا. اس کی وجہ سے ہمارے سیاسی ادارے ترقی نہیں کر سکے, اور اس وجہ سے سوسائٹی میں وہ استحکام پیدا نہیں ہو سکا جو مطلوب تھا. اس کو تو ایک بات تو چھوڑ دیں, ہمارے اشفاق احمد خان صاحب کہتے, جب ہم کہتے تھے نا بھائی یہ کیا ہے بھائی, آپا دھاپی پڑی ہوتی ہے, ہر وقت دبڑ کپڑ ہو رہا ہے, وہ کہتے تھے, وہ اٹلی میں رہے تھے, اٹلی میں, تو اٹلی میں وہ لوگ قطار نہیں بناتے. وہ کہتے تھے بسوں پہ چڑھنے کے لیے, اس کے چڑھنے کے لیے وہ قطار نہیں بناتے. تو جب اٹلی میں انہوں نے کہا بھئی آپ کیسے لوگ ہیں, آپ قطار نہیں بناتے؟ وہ کہا وی آر اٹیلینز, وی ڈونٹ میک کیوز. وہ ہنستے تھے اشفاق صاحب, بھئی ہم پاکستانی ہیں, ہم دبڑ گھسڑی کرتے رہیں گے, اسی میں آگے بڑھیں گے. تو یہ جو دبڑ گھسڑ ہے نا, اس پہ ہمیں قابو پانا ہوگا. اس نے ہماری معیشت خراب کی, اس نے ہماری سیاست خراب کی. ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کو, جو سیاستدان ہیں آج کے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ خانہ خالی رہا, دیب بھی گرت. ٹھیک ہے, چلیں اس دبڑ کبڑ کے بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے. شبنم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا خوبصورت ملی نغمہ انہوں نے ہمیں سنایا. شبنم صاحبہ, امتیاز پاکستان آپ کو ملا ہوا ہے, دنیا بھر میں آپ ٹریول کرتی ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا اور بینگ اے پاکستانی؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور الحمدللہ کہ میں پاکستانی ہوں. اور جیسے ابھی شامی صاحب نے بات کی بڑی اچھی, کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارا ملک اتنی محنتوں سے, جو ہم نے اتنی مشقتوں سے, ہمارے بڑوں نے قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا. اور یہاں جیسے بتا رہے ہیں کہ جوتے اتار لیتے تھے کیچڑ دیکھ کے, اتنا ہوتا تھا. تو اب تو ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا, لیکن تو اب اس کو سیاست کو بھی چاہیے کہ اس پاکستان کو اس طرح سے اور مزید خوبصورت بنائیں اور اس کو اور ترقی کی طرف لے کے جائیں. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم لوگ نے جرمنی کو قرضہ دیا, اور آج ہم قرضے کے نیچے ہیں اور لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو بس یہی دعا ہے کہ جتنا ہمارا خوبصورت ملک ہے اور جتنی قربانیوں سے ہم نے لیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. اور باہر جب میں جاتی ہوں تو میں بات ضرور یہاں پہ مینشن کروں گی کہ وہاں جو پاکستانی مقیم ہیں وہ اتنے جوش و خروش سے 14 اگست ہو یا پاکستانی ڈے ہو, کچھ بھی اتنا اچھے سے مناتے ہیں, اور وہاں جا کے پرفارم کر کے بہت اچھا لگتا ہے. اور وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے زیادہ ان کے اندر وہ جوش اور وہ جذبہ ہوتا ہے پاکستانی جو پاکستان میں مقیم ہیں ان سے جو باہر جو ہیں وہ لوگ پاکستانی. ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ سے واپس آئیں گے, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آج ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں. پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ہمارے سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب اور عطا اللہ قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شبنم مجید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں پاکستان سے ایسی غلطیاں ہوئیں کہ جو آج ہم اس سچویشن میں موجود ہیں, جن غلطیوں کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں.
قاسمی صاحب جس طرح شامی صاحب ذکر کر رہے تھے مشکل مسائل ہم نے بہت زیادہ دیکھے. 47 میں جب ہمیں آزادی ملی تو آلموسٹ تقریباً 18 سال بعد ہم پر ایک جنگ بھی مسلط کی گئی, 1965 کی جنگ جو پھر ہم نے جیتی بھی, پھر اس کے بعد 1971 کی جنگ. تو وہ ایسے مراحل تھے جب پاکستان سٹرگل کر رہا تھا, بہتری کی جانب بڑھ رہا تھا. تو پھر پاکستان کو دبانے کے لیے عالمی قوتوں کی جانب سے سب کیا گیا. اگر ہم اپنے ملک کی خاصیتوں کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ جتنے ہم زرعی طور پر مالا مال ہیں, جتنے ہم معدنی طور پر مالا مال ہیں, ہم اگر اپنے ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں, لوگ سوئٹزرلینڈ گھومنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہ بہت زبردست ہیں. یہاں پر اگر ہم پھل کی بات کریں, سبزیوں کی بات کریں, 4 موسم ہمارے پاس موجود ہیں, صحراؤں کی بات کریں, سمندروں کی بات کریں, دریاؤں کی بات کریں, ہر چیز ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہے. لمبی کوسٹل لائن ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ بھی ایک قدرت کی نعمت ہے جو کہ صرف پاکستانیوں کو ہی ملی ہے. تو ضرورت صرف یہ ہے کہ اس کو نرش کیا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. پہلے تو وہ شامی صاحب نے جو کہا نا جی کہ پلان تو یہ تھا کہ جو سکھ جہاں ہیں وہی رہے, مسلمان جی تھا. مجھے بلکہ یاد آ گیا کہ ابا جی جب ہمیں لے کے آئے ہیں وزیر آباد تو اپنے گھر کو تالا لگا کے آئے تھے کہ وہ تو ہمارا خیال تھا کہ وہ امرتسر جو ہے اسی میں ہم نے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ بالکل ہی پھر اس کے بعد گئے ہی نہیں واپس. باقی جہاں تک شامی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, ان باتوں کی آج کل ضرورت بہت زیادہ ہے جو ایک امید دلانے والی ہوں. بالکل. کیونکہ آج کل لوگ ناشکری کرنے لگ گئے ہیں. جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا وہ اب جوتے ہاتھوں میں اٹھا کے کبھی کسی پر پل پڑتے ہیں, کبھی کسی پر پل پڑتے ہیں. مجھے اپنا یاد ہے بچپن وزیر آباد میں ننگے پاؤں ہم گھوما کرتے تھے, بہت چھوٹے ہوتے تھے, اور ہمارے کھیل کیا ہوتے تھے, گلی ڈنڈا وغیرہ اور کچھ بھی نہیں. آہستہ 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 پھر جب بے شمار پاکستانیوں کو سہولتیں ملی تو مجھے بھی ملنا شروع ہو گئی. لیکن ناشکری بہت زیادہ ہے اور مایوسی بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. بلکہ اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جماعت الیکشن میں ہار جائے یا کسی طرح اس پر کوئی عتاب آ جائے تو وہ ایک دم سے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور جہاں تک تو شبنم نے کہا بیرون ملک پاکستانی جو ہیں بہت زور و جوش سے وہ پاکستان ڈے کرتے ہیں, اور جس طرح وہ ہم سے زیادہ بہتر پاکستانی ہے ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اچھے پاکستانی ہیں وہ ان مشکل حالات میں اپنا وطن نہیں چھوڑ رہے. وہ فیس کرتے ہیں ساری چیزوں کو. ہم تو جو ہیں جو توغانیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ساحل پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دور دور سے آوازیں دیں گے پاکستان زندہ باد. تو میرے خیال میں ہم سب میں تھوڑا سا میں معافی چاہتی ہوں. میں یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان کو اس طرح سے وہاں پہ بھی قائم دائم رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں دوسرے ملک میں بھی وہ اپنے پاکستان کو اسی طرح سے جوش و خروش سے منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. شامی صاحب جس طرح سے ابھی قاسمی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پاکستانی ہیں جو ان مشکل حالات میں بھی پاکستان میں ہی موجود ہیں, لیکن کچھ سرویز ہیں جو ہم نے دیکھے کہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں جو فگرز ہیں 11 لاکھ پاکستانی ہیں جو پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے. اور اس سال بھی جب کہ 7-8 مہینے گزرے ہیں اس سال کے بھی, تو 8 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ چکے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ تو یہاں سے پھر نکلنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں ذرا شامی صاحب جی آپ سے پہلے اجازت چاہوں گا. ابھی کل میں نے ایک پکچر دیکھی نیو یارک میں, فٹ پاتھوں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو امیگرینٹس ہیں وہ پڑے, ان میں پاکستانی کوئی نہیں تھا. یہ جو ہے نا ترک وطن والا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے لے کے وہ جگہیں تبدیل کرتا رہا. بالکل. پہلے جہاں پانی ہوتا تھا اس کے کنارے آ جاتے تھے, یا جہاں کہیں سبزہ ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ انڈیا سے بھی بے شمار لوگ, انڈیا میں بھی جس سے بات کریں گے وہ باہر جانا چاہتا ہے, پاکستان میں بھی جس سے بات کریں گے وہ باہر جانا چاہتا ہے. اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. جی شامی صاحب دیکھیں 24-25 کروڑ کا ملک ہو گیا, یعنی جو ہم نے اور بھی ایک ریکارڈ قائم کیا نا آبادی میں اضافے کا. بالکل اس پر بھی کام ہو. آپ ذرا غور کریں, جب پاکستان قائم ہوا یہ جو خطہ مغربی پاکستان تھا نا, جیسے پاکستان کہتے ہیں 3.5 کروڑ آبادی تھی اس کی. 3.5 کروڑ 3.5 کروڑ کی گندم پیدا نہیں ہوتی تھی یہاں. امریکہ سے گندم منگواتے تھے, اور امریکہ سے گندم منگوائی ہم نے. ہمارے وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا, وہ سمندری جہاز سے گندم آئی, انہوں نے جا کے اس کا استقبال کیا لانے والوں کا, اور اونٹوں کی گاڑیاں, اونٹ گاڑیوں پہ
وہ گندم لائی گئی شہر میں اور ان کے اونٹوں کے گلے میں لکھا ہوا تھا کتبے لٹکائے گئے تھینک یو امریکہ. 3.5 کروڑ کو کھلا نہیں سکتی تھی گندم ہماری. اور ایک سازمان کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ آیا لنڈن بھی جانسن وائس پریزیڈنٹ پھر پریزیڈنٹ ہوئے. میری گزارش یہ ہے اب 24-25 کروڑ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سارا ظلم تو یہ کیا ہے آبادی کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. اتنی بھی آپ ترقی کر لیں گے آپ زیادہ لگائے نا 3.5 کروڑ سے یار 24 کروڑ 25 کروڑ تو پھر آپ کو وسائل تو کم پڑیں گے نا. پہلا تو کام یہ ہے آبادی. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں آبادی کو قابو کرے کنٹرول کرے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی کام کرتا تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا. کوئی دکھائی نہیں دیتا, کہیں ذکر نہیں ہوتا, کوئی نوٹس نہیں لیتا. بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا ہے اس کی آبادی ہم سے زیادہ تھی. وہ 56% تھے, ہم 44% تھے. آج وہ 16 کروڑ ہیں, ہم 24 کروڑ ہیں, 25 کروڑ ہیں. بالکل. تو بھائی پہلی بات تو یہ سن لینا آبادی. دوسری بات سنیں, دنیا کے جس ملک میں آپ چلے جائیں پاکستانی وہاں موجود ہوگا. بالکل. پاکستانی ڈاکٹر, پاکستانی انجینئر, پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹ, جو بھی پاکستانی ٹیچر, مزدور تو اپنی جگہ ہے نا. بالکل. مڈل ایسٹ پاکستانیوں نے بنایا. پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ باہر گئے نا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشانی کی بات نہیں ہے, پاکستان 24-25 کروڑ کا ملک ہے, اگر 7-8 لاکھ باہر چلے جاتے ہیں روزگار کماتے ہیں تو آج وہ آپ کو 28-30 ارب ڈالر کما کے بھیجتے ہیں نا, اپنے فیملیز کو پالتے ہیں. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور پیدا ہو جائیں گے یہاں موجود ہیں. لیکن شاید اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری نہیں لگا رہے, تو پھر جتنا ہماری اسکلڈ لیبر ہے یا جتنے ہمارے ڈاکٹر انجینئرز ہیں پھر وہ تو اگر باہر چلے جائیں گے تو ہمیں سرو کرنے کے لیے پھر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ لوگ بچ پائیں گے؟ اصل میں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم اپنی پروڈکشن زیادہ کریں تاکہ یہاں بھی کھپت ہو باہر بھی کھپت ہو. یہ تو جیسے عطا صاحب نے کہا, آپ انڈیا میں چلے جائیں کتنے لوگ انڈینز باہر جاتے ہیں؟ بے شمار. بالکل. آج بنگلہ دیش سے کتنے جاتے ہیں؟ بالکل. ترکی کی کتنی آبادی باہر ہے, حالانکہ ترکی اتنا ترقی یافتہ ملک بن چکا. تو اس میں ہم بعض یہ سیاسی نعرے ہیں, لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نوکریاں مل رہی ہیں ان کو یار, مہاجر بن کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو باہر جا رہے ہیں وہ یعنی ان کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں, ملازمتیں مل رہی ہیں, پڑھے لکھے جا رہے ہیں. آپ یہاں جتنی صنعت کاری بہتر کریں گے, جتنے حالات بہتر کریں گے, جتنے مواقع پیدا ہوں گے, لوگ زیادہ کھپ جائیں گے یہاں. باہر سے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو پڑھ کے پاکستان آئے ہیں, کتنے استاد ہیں جو پڑھ کے یہاں یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں, کتنے انجینئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آبادی آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے بنی بنائی چیزیں بھی جو ہیں وہ تباہ کی ہیں. اب ہماری انڈسٹری کسی زمانے میں ہم بڑی بڑی چیزیں تیار کرتے تھے, جہازوں کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ نیشنلائز کر دیا گیا ان کو, اور اس کے بعد وہاں صرف وہ کھنڈرات رہ گئے, تباہ ہوگی ساری کی ساری انڈسٹری. بالکل. شامی صاحب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے نیشنلائز کر لی, قبضہ کر لیا ہماری انڈسٹری پر. آٹو موبائل کی انڈسٹری, اسٹیل کی انڈسٹری, کیمیکل کی انڈسٹری. ہم گاڑیاں بنا رہے تھے اس وقت. آپ اگر وہ نیشنلائزیشن نہ ہوتی, وہ ہمارے سارے کھنڈر بن گئی. وہ آج پاکستان جاپان کے اور جرمنی کے ہم پلہ نہ ہوتا تو تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا. ہم اپنے خلائی پروگرام میں بھی اس وقت بہت آگے تھے, اب ہم کہیں سارا کچھ برباد کر دیا. وہ لوگ جو نسل در نسل ہنر جانتے تھے صنعت کاری کا, اس کو انہوں نے ہم کو بے دخل کر دیا. وہ دنیا بھر میں پھیل گئے, یہاں سے بیچارے لٹ پٹ کے چلے گئے. ان کو ہم نے لوٹا, ڈاکہ ڈالا سرکاری طور پر. جی آج صرف ایک کارخانہ میں آپ کو کہوں گا, آپ اس کو وزٹ کریں. بالکل ایسی ڈیکو کمپنی تھی جو بالکل نہیں, پیکو پہ جائیں آپ. ٹھیک ہے. جو بیکو تھی, وہ بیکو جو تھی اس میں چوئن لائی آئے تھے 1963 میں.
انہوں نے کہا کہ میں حکومت لکھا انہوں نے وزٹرز بک پہ کہ چین کے جو نوجوان انجینئرز ہیں ان کو یہاں انٹرنشپ کرنے کی اجازت دی جائے. کیا بات. اگر وہ اس پہ قبضہ ہوا, اگر وہ بیکو جو تھی اگر وہ باقی رہتی تو جہاز بنا رہی ہوتی, ٹینک بنا رہی ہوتی, اور ہم نے جناب کیا کیا, قبضہ کر لیا. اس کے بعد کیا کیا, کھنڈر ہے, جا کے دیکھیں. بالکل گرد اڑتی ہے, گرد. وہ بیکو کی کہانی پاکستان کی کہانی ہے. انڈسٹری کو تباہ کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے, اور اب تک ہم اس صدمے سے باہر نہیں نکلے. سرکاری جو ادارے ہیں وہ ہماری پیٹھ کا بوجھ ہے, ان کا خسارہ ڈھوتے ڈھوتے ہماری حالت ہو گئی. تو ہم نے ایک تو یہ ہم نے یہ اپنے ساتھ کیا. اس سے پہلے آپ نے 65 کی جنگ کی بات کی. اب 65 کی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ ہم یہ بدقسمتی ہے, 65 کی جنگ سے اگر ہم بچ جاتے آج پتہ نہیں کہاں ہوتے. بالکل. چین نے فیصلہ کیا ہے کوئی کانفلکٹ نہیں کرنا کسی جگہ. ایک چینی سپاہی جو ہے وہ کسی غیر ملکی سرزمین پہ نہیں ہے. تائیوان ان کا مسئلہ ہے جی, اس کے لیے انہوں نے آج تک لشکر کشی نہیں کی. پاکستان کی ایوب کی حکومت جو مارشل لا لگا, اس کے بعد وہ حکومت قائم ہوئی, اس نے یہ ایڈونچر کیا 1965 کی جنگ جس کے نتیجے میں ہوئی. مقبوضہ کشمیر میں مجاہد بھیجے گئے, لوگ بھیجے گئے یہاں سے, اور وہاں جنگ شروع کر دی اندر. نتیجے میں بھارت نے یہاں حملہ کیا پاکستان پر. اگر وہ جنگ نہ ہوتی پاکستان اس خطے کی سب سے بڑی طاقت ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا, جو کمایا اس کو برباد کیا. یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے ہمارا. ہمارا معاملہ یہ ہے جن کا کام سیاست ہے وہ سیاست کریں, جن کا نام ہے کام حفاظت ہے وہ حفاظت کریں, جن کا کام صنعت کاری ہے وہ صنعت کاری کریں. ہر کام اپنا کرے, ہر شخص اپنی ڈومین میں اگر ادارے رہتے تو ہم پتہ نہیں کہاں جائیں گے, چلے جاتے. ٹھیک ہے, شامی صاحب, شبنم مجید اور عطا اللہ قاسمی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہی ہوں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر گفتگو کا آغاز ایک بار پھر سے کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ آج جن حالات کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آج کل بہت سے نوجوان باہر کے ملک جا رہے ہیں نوکریاں کرنے یا اپنا بزنس کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. وہ نوجوان پاکستان میں رہ کر پاکستان کی بہتری کے لیے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ قاسمی صاحب, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی اگر میں بات کروں, جتنی بھی گلف کی اب ایئر لائنز ہم نام سنتے ہیں جو کہ آج کل ٹاپ کر رہی ہیں, تو سارا کچھ وہ ہم سے سیکھ کے گئے. ہم نے پھر ایسا کیا کر دیا کہ ہم آج اس اسٹیج پر کھڑے ہیں؟ پی آئی اے کا جو عروج کا دور ہے وہ بھی دیکھا, اور زوال کا دور بھی آپ نے دیکھا. اس وقت ہم پریفر کرتے تھے کہ پی آئی اے کے علاوہ کوئی اور ہمیں فلائٹ نہ ملے, شاندار سروس ہر چیز. لیکن اب صورتحال اب ہم اوائڈ کرتے ہیں, وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ اب تو فلائٹس رہی نہیں ہیں. بالکل. اب تو اگر لندن بھی جانا ہو تو میرے خیال میں شاید ڈائریکٹ لندن کی بھی فلائٹ نہیں ہے پی آئی اے, ہے ہی نہیں. بالکل. تو اچھا, وہ شامی صاحب بات کر رہے تھے نا تائیوان اور چائنا کی, لشکر کشی نہیں کی تائیوان پہ. میں جب ناروے میں تھا تو میں نے جو چائنا کا امبیسڈر تھا اس کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا, تو کشمیر پہ بات شروع ہوئی. اس نے شامی صاحب ایک بڑی کمال کی بات کہی. اس نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ بے شک آپ کا حصہ ہے, آپ کا حق ہے وہ, لیکن اس کے لیے آپ کوئی جنگ وگ نہ کریں. اس نے اپنی مثال دی کہ اس نے کہا ہمارا تائیوان پر حق ہے, لیکن ہماری سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ بھی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن ہم اپنے حق پر قائم ہیں اور ایک دن تائیوان لے بھی لیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین
पॉलिसी है जिस पर हमें भी अमल करना। जिस तरह हमारे 5 साला मंसूबे थे जो कि हमने देखा कि शुमाली कोरिया हमसे लेता रहा, चीन हमसे लेता रहा, ताइवान हमसे लेता रहा, शामिल साहब कौन सी ऐसी गलतियां हैं, किन लोगों ने गलतियां की हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर? एक चलते चलाए मुल्क को, एक बढ़ते हुए अच्छे बेहतर निज़ाम को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। जैसे आप हादसा हो जाए, देखे ना, आप खड्डे में गाड़ी गिरा दें, बस को धक्का देकर खड्डे में गिरा दें, वो ड्राइवर बताए उसके अनगढ़ हाय क्या हो गया हमारे साथ। भाई जो लोग आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठ गए उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, उन्होंने गाड़ी खड्डे में गिरा दी। अयूब खां की तरक्की, बड़ी तरक्की की बात करते हैं हम, क्या हुआ उसका नतीजा? वो तरक्की उन्होंने 65 की जंग में हर चीज झोंक दी। बिल्कुल। पाकिस्तान को जो जंगों में झोंका गया उसके नतीजे में आप देखें क्या सूरत हाल पैदा हुई। 71 की जंग हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। इंडिया जो था, हमने क्यों मौका दिया इंडिया को कि हमारे दाखिली मामलात में दखल दे? हम आपस में खाना जंगी में मुब्तला हुए, बिल्कुल, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करने शुरू की, एक दूसरे को तहत करना शुरू किया, दुश्मन ने हमारे पे फायदा उठा लिया। बिल्कुल भाई आप खुदा खौफी करें, आप एक नज्म कायम करें। हमारा एक दस्तूर है, लिखा हुआ है, एक एक लफ्ज कैसे हुकूमत कायम होगी, कैसे खत्म होगी, लिखा हुआ है। लिखे हुए पे अमल होता है नहीं। जब तक हम दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेंगे, गाड़ी जो है ना, गाड़ी पटरी पे चलती है, कितनी अच्छी गाड़ी हो उसको आप सड़क पे दौड़ा के देखें, रेल कार गाड़ी को दौड़ाएं, 5 मिनट नहीं चल सकती, उलट जाएगी। लेकिन शामिल साहब, जिस आइन की आप बात कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं किस तरह से धड़ाधड़ तब्दील हो रहा है आजकल। अगर हम असेंबली की बात करें, दस्तूर की पटरी पर गाड़ी चलेगी, कौमी गाड़ी, तो आप ठीक चलेगी। वो करना सड़क पे चला देंगे तो बैठ जाएगी, उलट जाएगी, बार बार उल्टी है। ठीक है, तो सबक सीखे ना। ठीक है शामिल साहब, इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और अताउल्लाह कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पाकिस्तान से ऐसी गलतियाँ हुई कि जो आज हम इस सिचुएशन में मौजूद हैं, जिन गलतियों का खुमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। अच्छा शबनम, आपकी जैसा हमने पहले भी आपसे जिक्र किया, वर्ल्ड टूर भी आप करती हैं, पूरी दुनिया आप देखती हैं। पाकिस्तान ने इतने ज़बरदस्त सिंगर प्रोड्यूस किए, मलका तरन्नुर जहाँ की बात करें, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हम बात करें, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखते थे तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी बड़ी तरक्की कर रही थी। इस इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट भी किया पाकिस्तान के लिए। हमने हर इंडस्ट्री का उरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है, बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे थे। क्या ऐसी गलतियां हुई कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आज बहुत पीछे रह गई है? अगर क्योंकि हम जो अपना कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा इंडिया से ही करते हैं। अगर हम उनकी इंडस्ट्री को देखें, वो $बिलियन कमा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की वजह से। तो 60s और 70s में जो हमारी इंडस्ट्री थी, इंडिया की इंडस्ट्री थी, वो बिल्कुल एक सेम पेस पर थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। अब 60-70 की उसमें तो मैं बात नहीं कर सकती कोई, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज कोई नहीं है। लेकिन जब मैं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली फिल्म मैंने रॉबिन घोष साहब के साथ की। रॉबिन घोष साहब ने 40 साल के बाद कोई फिल्म की थी, तो 95 में मैंने पहली फिल्म की। उस वक्त तो बहुत अच्छा चल रहा था सारा सिलसिला, उसके बाद भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एकदम से जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आया, उसमें ये वो सबसे पहले तो म्यूजिशियंस, ये अब हम लाइव ये जो बैठे हैं वो पहले ख़त्म हुए। कीबोर्ड में सारा सीक्वेंस और ये वो VSTs और लूप्स, वो सारी चीज़ें आ गई। वो एक ही बंदे ने सारा एक ही कीबोर्ड पे बैठ के सारा ट्रैक रिकॉर्ड कर दिया। पहले तो जो म्यूजिशियन थे बेचारे वो घर में बैठ गए, ये यहाँ से काम ख़राब होना शुरू हुआ। फिर काम आ गया उन लोगों के हाथों में जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती वो खड्डे में डालेगा। ठीक है। तो
وہ ان کے پاس کمپیوٹر آ گیا تو انہوں نے جو جن کو گانا نہیں آتا تھا یا جن کو کام نہیں آتا تھا, میں گانے کی بات کر رہی ہوں ابھی, تو ان کو کمپیوٹر سے ٹیون کر کے, تو اس کو ہاں جی اس کو آٹو ٹیون کر کے اس کو سنگر بنا دیا گیا. جو سنگرز تھے وہ بیچارے گھروں میں بیٹھ کے پریشان اور وہ بیمار ہو کے اور خستہ حال میں جو بیچارے, تو پھر ان کی وفات بھی ہو گئی. تو اس طرح سے تو پہلے انڈسٹری کو تباہ اس چیزوں نے, ان چیزوں نے کیا. تو جو میں نے دیکھا ابھی جو حالات ہیں پاکستان میں, لاہور جو اتنی اسٹوڈیوز, ایونیو اسٹوڈیو میں رونقیں ہوتی تھی, اب وہاں پہ ہم کوئی ریکارڈنگ کریں, سنسان اور کچھ نہیں ہے, تو بڑی دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہے. لیکن کراچی میں ساری اتنا اچھا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے, اس کے باوجود بھی ہماری انڈسٹری کی یہ صورتحال ہے. قاسم صاحب, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ ہم اپنی ثقافت کو, اپنے کلچر کو ہم نے بالکل ہی ڈس اون کر دیا, ایک ڈبے میں ہم نے اس کو بند کیا اور سمندر میں بالکل. یہ بات میں کہنا بھی چاہ رہا تھا. جی شامی صاحب نے جہاں اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا جو ہمیں ملی اور جو ہم نے حاصل کی, وہاں آپ یہ دیکھیں ادب میں ہماری کتنی کنٹریبیوشن ہے پاکستانیوں کی, مصوری میں دیکھیں ہماری کتنی کنٹریبیوشن ہے, سنگیت میں دیکھیں کتنی کنٹریبیوشن ہے. ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاں ایک سے بڑھ کر ایک ادیب, دانشور, سنگیت والا اور مصور پیدا ہوئے ہیں. وہ لہٰذا یہ شعبہ بھی ہم نے, میں یہ تو نہیں کہتا یہ ختم ہو گیا ہے, لیکن بہرحال اس پائے کے لوگ ابھی نظر نہیں آ رہے. یہ تو ایک پیریڈ ہوتا ہے, کبھی عروج کا, کبھی زوال کا. اور ویسے بھی اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا, یہ سہار اسی میں سے پیدا ہونی ہے. باقی جو آپ بات کر رہے تھے اس کی کلچر کی, ہم بات کریں, ثقافت کی بات کریں, کلچر جو ہے نا دیکھیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, کیونکہ دیکھیں جو ایک مزاح والی حص ہے جو پاکستان کے موجود تھی, ہمارا تھیٹر دیکھ کر آج وہ اتنے کامیاب شوز کر رہے ہیں جو ہم خود نہیں کر سکے. شامی صاحب سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, ممکن ہے وہ اختلاف کریں مجھ سے, میں نہیں. ٹھیک ہے کہ کلچر جو ہے نا وہ کوئی مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے, اس میں عہد کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. 47 سے پہلے ہمارا کلچر اور تھا, پھر 50 میں اور تھا, 70 میں اور تھا, اب یہ جا رہے ہیں ہم 2003 میں ہیں, تو وہ ہمیں اس پر کوڑنا نہیں چاہیے. باقی یہ جو آپ نے بات کی نا مزاح والی, تو میرے خیال میں اس میں پنجابی جو ہے وہ سب سے آگے ہے. جتنی بزلہ سنجی آپ کو پنجابی کے ادیبوں میں بھی ملے گی, بلکہ جو بڑے سیریس سنجیدہ دانشور جو ہیں وہ بھی جب بیٹھتے ہیں کہیں گپ شپ کرتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک وہ جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں. وہ تو اس معاملے میں تو ہم پیچھے بالکل نہیں ہیں, بلکہ ہمارے ہاں تو قوم کا مذاق اڑانے والے بھی بہت زیادہ بالکل موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہماری چیزوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں دوسرے لوگ. تو شامی صاحب, ہم نے اپنی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہماری چیزیں لوگوں نے اڈاپٹ کر لی, ہماری پلاننگ جو تھیں یا جو بھی ہم سوچتے تھے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر ثقافت کی اگر بات کریں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بھی بات کریں, تو وہاں پر وہ لوگ یوز کر کے ترقی کر کے دیکھیں. آپ دیکھ لیں, ہم نے ہر شعبے میں کمال پہ پہنچے, کمال حاصل کی. ہمارے کھلاڑی دیکھ لیں, جی بالکل بالکل, ہماری کرکٹ, ہماری ہاکی, ہماری فٹ بال, ٹھیک ہے نا, اسکواش, جی ابھی حمزہ خان جو ہے, حمزہ خان جی پھر آگے ہیں. تو ہمارا یعنی میوزک دیکھ لیں, جی نصرت فتح علی خان, نور جہاں, یہ اب راحت فتح علی خان, جی ایک سے ایک دیکھ لیں, ساتکین, نئے آنے والوں کو بھی, جی جی چغتائی. بات یہ ہے ہم نے جو کام کیا نا اس میں کمال حاصل کمال. ہماری پرابلم یہ ہے نا, ہم کمال حاصل کرتے ہیں نا پھر سو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر جو ہے نا مستقل مزاجی نہیں ہے, کنسسٹنسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ ہر شعبے میں جو کام کرنا ہے نا, گاڑی اسی کو چلانی ہے جس کو آتی ہے, ڈرائیور. وہ سواری کتنی بڑی معتبر ہو, کتنی, مگر اس کو اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی. ہم نے اپنے دستور سے بغاوت کی ہے بار بار, یہ ہمارا المیہ ہے. ہم بد نظمی کا شکار ہو گئے, ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں. ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اپنے آپ کو مینج کر لیں گے تو آپ دیکھیں, آپ یعنی ہفتوں میں
اور آپ برسوں کا سفر طے کر دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, انہوں نے ہی ہمیں اتنا گھیرا ہوا ہے کہ ہم انہی سے نہیں نکل پا رہے. ہم تو بہت زیادہ بات کر رہے ہیں سارے بد نظمی کی پیداوار ہے. کوئی آپ دیکھیں, ہم نے یہاں انرجی نہیں تھی, ہم نے بجلی پیدا کر کے دکھائی. نواز شریف صاحب کا دور حکومت دیکھ لیں. دہشت گردی کتنا بڑا, لوگ کہتے تھے دہشت گرد قابض ہو جائیں گے پاکستان پر, اسلام آباد پر, ان کو شکست دی. بالکل. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر ہم نے تحقیق کر دیا اسی حکومت کو. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو یہ سلیقہ نہیں سکھائیں گے نا کہ بھی ہم نے دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے, ہم اس طرح ہچکولے کھاتے رہیں گے, اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. بالکل. اچھا جو ہماری ایک کامیابیوں کی لسٹ کہہ لیں یا اچیومنٹ کی لسٹ کہہ لیں, وہ بالکل بہت لمبی ہے. جیسا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کنسسٹنسی نہیں ہے ہم میں. جس طرح سے ابھی ہم نے ایک انڈین جاسوس پکڑا, ابھینندن کو ہم نے پکڑا, شاید میرا نہیں خیال کوئی ایسی مثال ہمیں دنیا میں کہیں اور ملتی ہے. اس طرح کی اچیومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہی ہیں. پھر کیا وہ ابھینندن کو جس طرح سے ہم نے پائلٹ کو بالکل آیا نہیں, ہم نے اس کو چھوڑ دیا بالکل. لیکن اتنا ہم اچیومنٹ اس طرح کی بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ شاید کسی اور ملک کے پاس اس طرح کی اچیومنٹس نہیں ہیں. نہیں تو دفاعی محاذ پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو قابو رکھا ہے نا. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے نا, ہمارا کام ہے جنگوں سے بچنا, ہمارا کام ہے پرامن ماحول پیدا کرنا اس خطے میں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہونے چاہیے. جہاں جہاں جنگ ہے ختم ہونی چاہیے. پرامن ماحول میں ہم آگے بڑھیں گے, ترقی کریں گے. یہ ہمارا جو ہدف ہونا چاہیے, ہماری کوشش ہونی چاہیے. لیکن شامی صاحب کیا پھر یہ ممکن ہے یہ بات چیت سے؟ کیونکہ جب بھی ہم ہندوستان کا کوئی بھی نیریٹو سنتے ہیں, جیسے اگر بی جے پی کی بات کریں, ان کی جو موجودہ گورنمنٹ موجود ہے, جب بھی الیکشنز آنے ہوتے ہیں تو کیمپین جب شروع کی جاتی ہے تو وہ پاکستان مخالف نعروں سے ہی کی جاتی ہے. تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجے گی. نہیں, واجپئی صاحب آئے تھے جب, بالکل آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ مینار پاکستان تک, مینار پاکستان پہ گئے اور بس پہ بیٹھ کے آئے دوستی پہ. اور اس کے بعد کیا کیا, ہمارے جو کارگل ہو گیا, پرویز مشرف نے کیا کام کیا, برباد کر دی ہر چیز. بالکل. تو اس کے بعد کیا ہوا, یہ مودی صاحب جن کا بڑی تنقید کرتے ہیں, یہ چل کے نہیں آئے. نواز شریف صاحب کے گھر کریڈٹ نواز شریف کے پاس. ہم نے کیا نعرے لگائے, مودی کا جو یار ہے غدار ہے, نواز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. بالکل. ہم نے تماچے کیا بنائے ہوئے ہیں یہاں. تو یہ مواقع آتے ہیں قوموں کی زندگی میں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی مفاہمت کے کئی مواقع آئے ہیں, یوٹیلائز نہیں کیا, ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا, ہم نے ان کو سبوتاج کیا. ٹھیک ہے. ویسے شامی صاحب, قاسمی صاحب, پھر اس کا مطلب جو شامی صاحب کی بات ہے کہ ڈومین میں نہیں رہتے سب لوگ اپنی. آج بھی بھارت جو ہے اس کو اگر اس کو بھی غور کرنا چاہیے نا, اس کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اگر خطے میں امن نہیں ہوگا تو بھارت بھی وہاں جناب قید رہے گا اپنی سرحدوں میں, اس کو سینٹرل ایشیا تک رسائی نہیں مل سکتی. ہم درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اس لیے یہ بات چیت کے ذریعے, پرامن ماحول کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن شامی صاحب, اب وہاں نا نوجوانوں کے ذہن کو اتنا زہر آلود کر دیا گیا ہوا ہے کہ وہ جو فضا جو ہے وہ اس کے لیے مجھے سازگار نظر نہیں آتی. نہیں ہوتی کبھی. وہاں انتہا سے زیادہ عصبیت موجود ہے, بہت زیادہ. بالکل. یعنی وہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ تھوڑے سے وہ ٹھیک ہوں اور پھر ہم کو بات چیت بھی کر سکیں. اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ نہیں. بالکل قاسمی صاحب, جس بات درست ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپرچونٹیز پیدا ہوتی رہتی ہیں. وہاں بھی یہ جو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں کوئی مختلف صورت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی میں یہ ویوز آتی رہتی ہیں. اصل بات یہ ہم اپنا فیصلہ کریں, ہم نے کیا, ہمارا رائے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا. مولانا عبدالکلام آزاد صاحب نے پاکستان کے متعلق ہم نے دیکھا بڑی پیشگوئیاں کی تھی جو کہ آگے چل کر ابوالکلام آزاد, جی بالکل, وہ درست بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان ہے وہ اقلیتوں کے لیے بھی اتنا انسیف ہو چکا ہے. اسپیشلی اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو پھر اس کی پیشگوئی بھی مولانا صاحب کو شاید کرنی چاہیے تھی کہ یہ حالات ڈیولپ ہوں گے وہاں پر.
دیکھیے ہندوستان جو ہے وہ تو اپنی آگ میں جل جائے گا اگر وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک رکھے گا تو وہ اس کا مستقبل خود تاریک ہو جائے گا. اس کو یہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہے. جو اس کے اصول تھے جمہوریت کے, سیکولرزم کے, اس پر واپس آنا ہے. یہ کمیونلزم اس کو کہیں نہیں چھوڑے گا, مگر وہ اپنی آگ میں جل رہا ہے تو جلنے دیں. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے ہم اپنی آگ بجھائیں. دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک طریقے سے تعمیر کریں, ہم اپنی طاقت جو ہے آپس میں لڑنے میں ضائع نہ کریں. بالکل. پاکستان دیکھیں نا, ہندوستان تو کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, کتنے علاقے ہیں, صوبے رہے, کتنے صوبوں کا وہ مجموعہ ہے, اور کتنی نسلوں کے لوگ وہاں آباد ہیں. پاکستان تو دیکھیں نا, ایک دین کے اوپر سارے اکٹھے ہیں. تو ہماری طاقت جو ہے, ہمارے اندر تو ایک وحدت فطری طور پر موجود ہے, تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب 76 سال آج ہمیں مکمل ہو گئے ہیں, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ کی باتیں سنتے رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کون لوگ ذمہ دار تھے؟ ہم پورا سسٹم ذمہ دار ہے, صرف سیاستدانوں کو قصوروار ہم ٹھہراتے ہیں, انہی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, سزائیں بھی انہی کو ہوتی ہیں؟ دیکھیں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی, پر دیکھ سمجھے زندگی ایسی نہیں ہے کہ بالکل موٹر وے کا سفر نہیں ہے. جی, بیماری بھی آتی ہے, مشکل بھی ہوتی ہے, خطرہ بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھے یہ سب فطری باتیں ہیں. جی, ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان کے پاس جناب سونا, ان کے پاس اس کو پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا. 2% ان کی گروتھ ریٹ تھا, تو انہوں نے اپنی مشکلات پہ قابو پایا. ایک زمانہ ایسا تھا پاکستان بڑی مشکلات کا شکار تھا, اس نے اپنی مشکلات پہ قابو پایا, آگے بڑھایا ہم نے اپنے. کئی زیر و بام آئے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. ہم فراز نشیب. تو یہ جو اس وقت مشکلات ہیں, مشکلات مستقل نہیں ہوتی, نہ آسانیاں مستقل ہوتی ہیں. بالکل, انسانوں کو مستقل ہونا پڑتا ہے استقلال سے. تو اگر مشکل آ گئی ہے تو اس کا حوصلہ رکھیں. ابھی دیکھیں, ابھی ہماری معدنیات جو ہیں ان کو ایکسپلور ہونے کی بات ہو رہی ہے. بالکل, ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زراعت کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب میں دیکھیں آپ, یہ جو چند ہفتے گزرے ہیں, دنیا کا کون سا ملک ہے ہمارے دوستوں میں سے جو ہمارے پاس نہیں آیا, ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ یہ بھی تو اثاثہ ہے نا ہمارا. بالکل. تو یہ دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنی خامیوں پہ عبور حاصل کرنا ہے, تھک کے نہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سپلی آ گئی ہے, امتحان میں سپلی آ گئی نا, تو دوبارہ دینا ہے امتحان دینا. بالکل, یہ نہیں کہا کہ بھائی قلم توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, شامی صاحب, شبنم مجید اور عطا اللہ قاسمی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہی ہوں گے. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر گفتگو کا آغاز ایک بار پھر سے کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک, اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسمی صاحب, اب جس طرح سے شامی صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ سب ادارے اگر اپنی ڈومین میں رہتے ہیں, ہمیں واپس اس ٹریک پر آنے کی ضرورت ہے. اور ایسی کون سی بنیادی چیزیں آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہم کریں تو پھر اگلے چند سالوں میں ہم بہتری کی کوئی امید پیدا ہو؟ کیونکہ ہر پاکستانی اگر اپنا کردار ادا کرے گا, ہم سب کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا ہے معاشرے کی, اس کی بہتری کے لیے. صرف ہم حکمرانوں پر نہیں ڈال سکتے, اشرافیہ پر نہیں ڈال سکتے, ان سیاستدانوں کو ہی ہر وقت مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہم اگر خود سے چاہیں تو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ شامی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم سب کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے, تو یہ ان کی خواہش ہے, یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا ایسے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پوچھا تھا ابھی, وہ کہ ہم کیا ایسا کریں, انڈیویجولی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں, انڈیویجولی نہیں, آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہم اٹھتے ہیں, جو اٹھتا ہے وہ سیاستدانوں کو گالیاں شروع کر دیتا ہے.
جو کہ میرے خیال میں انتہائی غلط بات ہے. ابھی تک ہمارے ملک کو جو فائدے ہوئے ہیں ان زیادہ تر حصہ اس میں سیاستدانوں کا ہے, بہت کامیابی ہے ان کی, اور لیکن ہم انہی کو ہدف بناتے ہیں جس سے پھر مارشل لاؤ کے لیے رستہ نکلتا ہے. بالکل, تو ہمیں تو پہلے یہی کرنا چاہیے. اس کے بعد ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ پہ ہے, اگر وہ ٹیچر ہے یا مصور ہے یا شاعر ہے یا انجینئر ہے, جو بھی ہے, اس کو پاکستان کے لیے سوچنا اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور دیکھیں وہ اگر کرے گا کچھ تو اس کا اس میں نقصان کوئی نہیں ہے, صرف یہ سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. کاش اللہ کرے کہ ہم پاکستانی جو ہیں سچ مچ ہمارے اندر جو پاکستانیت ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے آئین و قانون موجود ہے, بالکل ہر چیز موجود ہے. تو کیا کوئی پھر ہمیں نئے قوانین مزید بنانے پڑیں گے مستقبل بہتر کرنے کے لیے؟ میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, میثاق معیشت کی ہم بات کرتے ہیں, تو کوئی قانون سازی پھر اس حوالے سے بھی شاید کرنی پڑ جائے. میثاق جمہوریت جب ہوئی تھی وہاں تو میں بھی موجود تھا لندن میں جی, لیکن اب میثاق جمہوریت کوئی نظر آ نہیں رہی اتنی زیادہ. معیشت بھی کر لیں تو وہاں بھی کوئی نہیں. بہرحال لیکن یہ اس کوششیں جو ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے شامی صاحب, طلبہ کو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اگر باہر جا کے ہم کام کر رہے ہیں تو پاکستان ہی ریکگنائز ہو رہا ہے, ریکگنیشن تو پاکستان کو مل رہی ہے کہ اچھے لوگ باہر کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر بھی پھر اچھی نوکریاں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ تو باہر نہیں جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. جب صنعتیں لگیں گی, آگے بڑھیں گی, تو واقع پیدا ہوں گے روزگار کے, تو لوگ ان میں ابزارب ہوں گے. اب دیکھیں ہمارے یہاں کتنی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, کالج بن رہے ہیں, اسکول کھل رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. اسی طرح ابھی تو انویسٹمنٹ ہمارے یہاں آئے گی, ہم یہاں اپنے صنعت کاری جو ہے اس کا فروغ ہونا چاہیے, صنعت کا فروغ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ہے نا, تو کریں گے تو کچھ بنے گے نا. شامی صاحب, آپ نے اشفاق احمد صاحب کو کوٹ کیا تھا پروگرام کے شروع میں کہ جس طرح سے ایک ڈسپلن کی ایک بات تھی. اٹلی میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اٹلی والے ہیں, ہم کیوں نہیں بناتے, ہم قطار نہیں بناتے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ہر کام میں بہت جلدی ہے, ہم نے کہیں جانا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہی ہمارا پروٹوکول لگا ہو, پہلے ہی کوئی سفارش ایسی ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں بنیادی چیزیں اس طرح سے ایڈ اپ کی جائیں کہ جو ڈسپلن ہے وہ ہماری قوم سیکھے, ہم ان میں اتنا شعور ضرور پیدا کریں؟ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جی اور تعلیمی اداروں میں میرٹ ختم ہو گیا تھا داخلے کے لیے, یاد ہے آپ کو جی کہ نہیں؟ اس کے بعد یہ کیوں جی اللہ قاسمی صاحب جی جی وہ ممتاز احمد صاحب ایک ہوتے تھے ایجوکیشن منسٹر, نواز شریف صاحب تھے چیف منسٹر. یا ہاں جی, میرٹ پر داخلے جو ہیں یقینی بنائے گئے. آج کسی یونیورسٹی میں میرٹ کے خلاف داخلہ نہیں ہوتا, پہلے سپورٹس کے نام پر, اس کے نام پر, اس کے نام پر. دیکھیں ہم نے کئی چیزوں پر قابو پایا ہے اور سسٹمائز کیا ہے, کئی چیزوں غلطیوں کو درست کیا ہے. غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی اور ان کو درست بھی کیا جاتا رہے گا. بالکل, آپ یہ نہ سمجھیں کہ غلطی نہیں ہوگی آئندہ, یہ انسانی فطرت ہے, غلطی ہوتی ہے. ہاں آپ کو اسے درست کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو نظام تعلیم ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ 3 طرح کا نظام تعلیم ہے. مدرسے ہیں, سرکاری اسکول ہیں اور پھر پرائیویٹ اسکولز ہیں, جس میں اب کبھی کیمبرج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نظام تعلیم. تو کیا 3 نسلیں تیار کر رہے ہیں پھر ہم؟ میں قطع کلامی ذرا کروں گا. اس میں ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, جو موجودہ نصاب ہے نا یہ سارے کا سارا تبدیل کرنے والا ہے. اگر آپ یہ نصاب تبدیل نہیں کریں گے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتے. اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تاریخ اس کے مخالف ہے, حقائق اس سے مخالف ہیں بالکل, لیکن ہم جو نسل تیار کر رہے ہیں وہ اسی کی بیس پہ تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی شامی صاحب, آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں سب کچھ کے باوجود لوگ پڑھ رہے ہیں, بالکل آگے بڑھ رہے ہیں, یہ سارے مسائل موجود ہیں, میں یہ نہیں کہتا موجود نہیں ہے. اس کے باوجود نوجوان تو آگے بڑھ رہے ہیں نا, کام تو کر رہے ہیں نا, اور مختلف علوم میں مہارت بھی حاصل کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے یہ جو عطاء الرحمان صاحب جب ہائر ایجوکیشن کے
چیئرمین ہوئے تھے کیا انقلاب برپا کر دیا تھا. تو ہمارے پاس ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل ہی ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آئے کیا ہوگا, رات کیسے گزاریں گے اور کہاں فٹ پاتھ پہ سوئیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہم ایک باقاعدہ چھت کے نیچے موجود ہیں, دروازہ بھی موجود ہے, کنڈی بھی لگی ہوئی ہے, چارپائی بھی ہے, پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا قاسمی صاحب, ایک آخری میسج میں آپ تینوں سے ہی لینا چاہوں گا کہ ان 75-76 سالوں میں 76واں یوم آزادی آج ہم منا رہے ہیں, تو جن سیاسی رہنماؤں نے خواب دیکھا تھا, پاکستان کو بنایا تھا, کیا میسج آپ دینا چاہیں گے ہم وہ اچیو کر سکے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا؟ میرے خیال میں اسی موضوع پہ مسلسل بات ہوئی ہے. اس کی اچیومنٹ کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفاد پر ساری توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ذاتی مفاد پہ بھی توجہ دیں, لیکن 90% جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں قوم کی بہتری ہے یا یہ قوم کے لیے برا ہے. اگر ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے شبنم, آپ سے بھی میسج ایک چاہیں گے. قاسمی صاحب نے بہت اچھی بات کر دی ہے کہ بس ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا رول سب ادا کریں. جی بالکل کریں, اور اپنے جتنی مشکل سے ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں اور آپس میں محبتیں اور سیاست جو ہے ہر چیز میں سیاست کو غلط استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے شامی صاحب. یہ گاندھی جی جو ہیں, جو ان کے اصول تھے وہ آج انڈیا میں نظر آ رہے ہیں. برا مت دیکھو. بالکل جی. انڈیا میں منی پور میں کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, بڑا افسوسناک بات. آپ میں سب دنیا کی تاریخ کے بدترین واقعات ہیں. بے شک. ہجوم نے خواتین کو برہنہ کیا ہے, بالکل, جلوس نکالا ہے ان کا, جی نشانہ بنایا ان کو. جو اس ویڈیو کو دیکھتا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. تو گاندھی جی کا درس یہ تھا. تو بات یہ ہے کہ جو قومیں ہیں نا, ان کو ہر روز اپنا حساب کرنا پڑتا ہے. اقبال نے کہا وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ, جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. آج کا حساب آج کرنا پڑتا ہے. بالکل. آج حساب کریں گے تو مستقبل کی تیاری ہوگی. اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. جو خامیاں ان پہ غور کریں, لیکن اتنا ہنگامہ فساد برپا نہ کریں. ہر وقت یہ سر کا درد ہے نا, اس کو دل کا درد نہ بنائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آج ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے تو اس کے مطابق اگر ہم اس کا لباب دیکھیں تو وہ اقبال کے اس شعر میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انڈیویجولی اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم باتیں ضرور کرتے ہیں, ہم حکمرانوں پر انگلیاں ضرور اٹھاتے ہیں, ہم سوال کرتے ضرور دکھائی دیتے ہیں, لیکن شاید ہمیں اتنی محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے. شاید ہمیں جو اپنا ایک رول ہے, اپنا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس ملک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم تمام لوگ انڈیویجولی چلیں گے, اچھے کام کریں گے, بہتر سوچ رکھیں گے اور کچھ نئی انوویشنز کریں گے, تو شاید آج پاکستان ترقی کی ایک نئی راہ پر چل پڑے گا. تو ایک اہم پیغام تھا آج کے لیے, کیونکہ آج ہم اپنا 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں. آپ سب کو یوم آزادی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مجیب الرحمان شامی صاحب کا, شبنم مجید صاحبہ کا, اور عطا اللہ قاسمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.